अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सर पर चने का थाल लिए मैं तेजी से भाग रही थी। मेरे पीछे दो बदमाश भी मेरा पीछा कर रहे थे। गुर्बत और भूख की वजह से मैं अब्बा के मरने के बाद अपने बाल कटवाकर, लड़कों का हुलिया बदल कर अपने छोटे बहन भाइयों की रोजी कमाने निकली थी। अचानक सामने से आते एक शख्स से मेरी टक्कर हो गई और मेरा सारा सामान जमीन पर बिखर गया। मैं जोर जोर से रोने लगी तो वो इंसान मेरे साथ ही जमीन पर बैठ गया। जब उसके चेहरे पर मेरी नजर पड़ी तो मैं कांप उठी, क्योंकि मेरी कहानी सुनकर आप लोगों के माशरे के सबसे मजबूत किरदार यानी कि मर्दों के बारे में दो तरह की राय कायम हो जाएगी। अब आखिर पे फैसला कीजिएगा कौन सही था कौन गलत। लेकिन ये बात तय है कि आप मेरी कहानी सुनकर हैरान रह जाएंगे। मैं सड़क पर भागती जा रही थी। मेरे पाँव से जूता निकल चुका था। मैं अपने कपड़े और सामान संभाले बड़ी मुश्किल से दौड़ रही थी। मुझे नहीं पता था कहाँ जाना है। बस दिल में ये डर था कि अगर मैं रुक गई तो आज मेरी इज्जत लुट जाएगी। ये सब किसी बुरे ख्वाब की तरह लग रहा था, मगर ख्वाब की तरह खत्म नहीं हो रहा था। हर कदम के साथ मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था और सांस फूलती जा रही थी। अचानक मैंने सामने किसी को आते देखा और उसे देखकर मेरा दिल बैठ गया। मुझे लगा कि मेरा ये बुरा ख्वाब टूटने वाला नहीं, बल्कि अब तो ये खौफनाक ख्वाब शुरू हुआ है, क्योंकि वो कोई और नहीं बल्कि एक लंबा चौड़ा आदमी था। मेरा नाम रहीमा है और मैं 3 बहनों में सबसे बड़ी हूँ। मेरे अलावा मेरी 2 और बहनें थीं। बाबा को अल्लाह ने बेटा नहीं दिया। इसी वजह से लोग अक्सर उनका दिल दुखाते, कभी तंज करते कि घर में बेटा नहीं है तो बुढ़ापे का सहारा कहाँ से आएगा, और कभी ये कह देते कि बेटियों से क्या मिलेगा। लेकिन बाबा इन बातों को कभी दिल पर नहीं लेते थे। वो हम पर जान छिड़कते थे और कहा करते थे कि मेरे लिए मेरी बेटियां ही मेरा सहारा हैं, मेरी खुशी हैं, मेरी इज्जत है। कभी कभी माँ को ये बातें बर्दाश्त न होती। वो गुस्से में कह देती कि अगर बेटा होता तो घर का सहारा बनता, बहनों का मुहाफिज बनता, लेकिन बेटियां तो सारी जिंदगी दूसरों के घरों की हो जाती हैं। उनके मुताबिक बेटियों पर तो इतना नाज करना समझ से बाहर था। लेकिन बाबा हमेशा मुस्कुरा कर कहते कि मेरी बेटियों को कोई कुछ ना कहे, तुम देखना ये सब मेरा मान रखेंगी। और फिर वो अक्सर ये भी कहा करते कि जो लोग दिल के अच्छे होते हैं वो ज्यादा देर इस दुनिया में नहीं रह पाते, वो जल्दी चले जाते हैं। शायद इसीलिए वो अपनी बीमारी के बावजूद हमें पहले ही समझाने लगे थे कि वक्त कभी एक सा नहीं रहता। बाबा की उम्र ज्यादा नहीं थी, अभी सिर्फ 50 वर्ष के थे, लेकिन एक हादसा उनकी जिंदगी का रुख बदल गया। इस हादसे के बाद वो बिस्तर से लग गए और पिछले 3 महीने से चारपाई पर ही थे। हम सब दुआ करते कि अल्लाह उन्हें सेहत दे, लेकिन उनकी हालत दिन ब दिन कमजोर होती जा रही थी। एक दिन बाबा ने फोन पर किसी से लंबी बात की और अगले दिन चंद लोग हमारे घर आए। वो मुझे देखने के लिए आए थे, क्योंकि मैं जवान हो चुकी थी और अब रिश्ते के लिए लड़के वाले आना शुरू हो गए थे। उन लोगों ने मुझसे मुलाकात की और थोड़ी ही देर में रिश्ता पक्का कर दिया। उनकी आमद हमारे लिए किसी बड़े मौके से कम नहीं थी, क्योंकि वो लोग बहुत मालदार और इज्जत वाले लग रहे थे। बाबा ने बाद में हमें बताया कि ये लोग दौलतमंद हैं और उनका एक ही बेटा है जिसका नाम अरमान है, लेकिन इसके बावजूद वो हम जैसे गरीब घराने से रिश्ता करने पर राजी हुए, क्योंकि उनको दौलत नहीं बल्कि शराफत चाहिए। वो पर्देदार और इज्जतदार लड़की चाहते हैं। बाबा ने फखर से कहा कि हमारे घर की बेटियों से ज्यादा पर्देदार कौन हो सकता है। इसीलिए ये रिश्ता अल्लाह के हुक्म से तय पा गया। जब मुझे लड़के की तस्वीर दिखाई गई तो मैंने एक नजर देखकर रख दी, लेकिन मेरी छोटी बहनें हंस हंस कर मुझे छेड़ने लगी। वो कहने लगी, बाजी देखो, आपकी शादी होने वाली है, हम सब आपको रुखसत करेंगे। लेकिन जब रात को सब सो गए तो मैंने तस्वीर चुपके से उठाई और देर तक देखती रही। वो आदमी शक्ल सूरत में बहुत ही खूबसूरत और वजीहा लग रहा था और उसके चेहरे से नरमी और भलाई झलक रही थी। मुझे ऐसा लगा जैसे वो वाकई नेक दिल हो और मेरी इज्जत करेगा। मेरा दिल धीरे धीरे मुतमईन होने लगा, लेकिन घर के हालात अभी भी मुश्किल थे। माँ ने बाबा से कहा कि तुम खुद चारपाई पर पड़े हो, बेटी का रिश्ता पक्का कर दिया है, लेकिन शादी के वक्त सब कुछ कैसे होगा?
کون انتظام کرے گا؟ کون خرچ اٹھائے گا؟ بابا نے ماں کو تسلی دیتے ہوئے کہا، تم فکر نہ کرو، میں جلد صحت یاب ہو جاؤں گا اور اپنی بیٹی کو اپنے ہاتھوں سے رخصت کروں گا۔ یہ سب کام میں خود کروں گا۔ لیکن نصیب میں کچھ اور ہی لکھا تھا۔ بابا کی حالت اچانک بگڑ گئی۔ ڈاکٹر کو بلایا گیا تو اس نے بتایا کہ ان کی ریڑھ کی ہڈی میں خون چلا گیا ہے۔ یہ بہت سنگین مسئلہ ہے۔ علاج کے دوران ان کا بلڈ پریشر بھی بڑھنے لگا اور حالت مزید خراب ہوتی گئی۔ کچھ ہی دنوں بعد وہ ہم سب کو روتا چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ہمارے سر پر جیسے قیامت ٹوٹ پڑی تھی۔ بابا کے جانے کے بعد ہمیں ایسا لگا جیسے ساری دنیا خالی ہو گئی ہے۔ ہم سب بہنیں ایک دوسرے سے لپٹ کر روتی رہیں۔ ماں کا حال سب سے برا تھا۔ ان کی آنکھوں کے آنسو تھمتے ہی نہیں تھے۔ رشتے دار جو پہلے بڑی محبت اور خلوص سے ہمارے ساتھ کھڑے ہوتے تھے، اب ایک ایک کر کے پیچھے ہٹنے لگے۔ کسی نے بھی ہمارے دکھ میں وہ ساتھ نہ دیا جس کی ہمیں امید تھی۔ وقت کا یہ بدلنا ہمارے لیے بہت بھاری تھا اور ہم تنہائی کے بوجھ تلے دبنے لگے۔ ہم سبھی بہنیں شکل و صورت کے اعتبار سے اچھی تھیں۔ اللہ نے ہمیں سراپا حسن اور وقار دیا تھا۔ اسی وجہ سے بہت سے رشتے داروں کی ہمیشہ ہم پر نظریں لگی رہتی تھیں۔ ہر کوئی یہ چاہتا تھا کہ ہماری بیٹیوں کا رشتہ ان کے گھر آ جائے۔ لیکن جب ان کو یہ خبر ملی کہ بابا نے اپنی بڑی بیٹی یعنی مجھے خاندان کے باہر رشتہ دے دیا ہے، تو ان سب کو جیسے ایک بہانہ مل گیا۔ انہوں نے ہمارے ساتھ رویہ بدل لیا اور ایک ایک کر کے ہم سے کٹنے لگے۔ وہی رشتے دار جو کبھی بڑے فخر سے کہا کرتے تھے، یہ لڑکیاں ہمارے خاندان کا وقار ہیں اور ہماری عزت ہیں، اب ہماری طرف دیکھنا بھی گوارا نہ کرتے تھے۔ بابا کے جنازے اور تدفین کے بعد تو بالکل ہی ہم کو تنہا چھوڑ دیا گیا۔ ہم بہنیں اور ماں صدمے کے پہاڑ تلے دبے بیٹھے تھے۔ بابا کو مٹی کے حوالے کر کے جیسے ہماری کمر ہی ٹوٹ گئی تھی۔ لیکن انسان کے دکھ ایک طرف اور پیٹ کی بھوک دوسری طرف، غربت کا جن ہمارے سامنے کھڑا ہو گیا اور روز ہمیں ڈرانے لگا کہ اب تمہارے گھر میں پیسہ کہاں سے آئے گا، کھانے پینے کا سامان کہاں سے آئے گا۔ ہم سب کی سمجھ بند ہو گئی تھی کہ کیا کریں، کیسے گزارا کریں، کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ ماں کے ہاتھ میں کوئی ہنر نہیں تھا۔ وہ نہ کپڑے سینا جانتی تھی نہ کوئی اور کام۔ ہاں یہ بات ضرور تھی کہ وہ بہت اچھا کھانا پکا سکتی تھی، لیکن کھانا پکانا بھی اس وقت کام آ سکتا تھا جب گھر میں کچھ پکانے کو موجود ہوتا۔ ماں پریشان ہو کر کہتی تھی، اگر میں کسی کے گھر جا کر کام کروں تو تم لوگوں کا خیال کون کرے گا؟ اور اگر تم بہنوں کو باہر بھیجوں تو تمہارے باپ کی روح کو تکلیف ہوگی، کیونکہ اس نے تم سب کو ہمیشہ پڑھایا لکھایا اور پردے میں رکھا، کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلایا۔ لیکن حقیقت یہ تھی کہ گھر میں کئی دن سے چولہا نہیں جلا تھا۔ 2 دن گزر چکے تھے۔ ہم نے صرف پانی پی کر گزارا کیا تھا اور پیٹ کی آگ بجھانے کے لیے کوئی سہارا باقی نہیں رہا تھا۔ میں نے ماں سے کہا، آپ مجھے 1 کلو چنے ادھار دلا دیں، میں ان کو ابال کر آپ سے چنا چاٹ بنوا لوں گی، میں جا کر اسے بیچوں گی، کم از کم کچھ پیسے تو آئیں گے۔ ماں میری بات سن کر رونے لگی اور بولی، بیٹی تو گلی گلی جا کر چیز بیچے گی، تیرا پردہ کیسے قائم رہے گا، لوگ کیا کہیں گے؟ میں نے ماں کو سمجھایا کہ پردہ اس وقت خراب ہوگا جب کسی کو پتا چلے گا کہ میں عورت ہوں، لیکن اگر میں اپنا حلیہ بدل لوں تو کسی کو خبر بھی نہیں ہوگی۔ میں بابا کے کپڑے پہن لوں گی، ان کی ٹوپی جوتے اور مفلر اوڑھ لوں گی اور اپنے بال ٹوپی میں چھپا لوں گی، پھر کوئی مجھے پہچان ہی نہیں پائے گا۔ جب میں نے ایسا کیا تو واقعی میرا حلیہ بالکل بدل گیا۔ بہنوں نے مجھے دیکھا تو ہنسنے لگی اور کہا، باجی آپ تو بالکل پہچان ہی نہیں جا رہی۔ میں بھی آئینے کے سامنے کھڑی ہوئی تو خود کو پہچاننے میں دقت ہو رہی تھی۔ ماں نے بھاری دل کے ساتھ مجھے چنا چاٹ بنا کر دی اور کہا، جا لیکن احتیاط سے جانا اور وقت پر واپس آنا۔ ہمارے گھر کے سامنے ہی بسوں کا اڈا تھا، وہاں ہمیشہ مسافر آتے جاتے رہتے تھے اور ساتھ ہی غریب مزدور اور دہاڑی دار لوگ بھی موجود ہوتے تھے۔ ایسے لوگ اکثر چھوٹے موٹے سنیک یا چنا چاٹ کھا کر اپنی بھوک مٹا لیتے تھے۔ میں دل میں ڈر لیے باہر نکلی، لیکن اللہ نے میری محنت کو کامیابی دی
2-4 घंटे के अंदर ही मेरा सारा सामान बिक गया। मेरे हाथ में इतने पैसे आ गए कि मैं खुद हैरान रह गई। मैं खुशी खुशी घर वापस आई, माँ को पैसे दिखाए तो माँ की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन ये खुशी के आंसू थे। उन्होंने मुझे दुआ दी। मैंने उन्हीं पैसों में से दोबारा सामान खरीदा। माँ से कहा, अम्मी जल्दी से दोबारा चना चाट बना दे ताकि मैं दूसरी शिफ्ट में दोबारा जा सकूं। माँ हैरान भी हुई और खुश भी कि हमारी बेटी ने हम सब के लिए सहारा ढूंढ लिया। लेकिन उनके दिल के किसी कोने में ये भी परेशानी थी कि मेरी बेटी को ये सब कुछ करना पड़ रहा है। मेरी छोटी बहनें भी खुशी से मुझे गले लगाने लगी कि अब घर में कुछ आस तो है और फाके खत्म हो जाएंगे। ये बात सच है कि पैसे आते देखकर हम सब खुश हो गए, लेकिन माँ और बहनें ये सोचकर परेशान रहती थीं कि ये सब जिम्मेदारी एक जवान लड़की पर आ गई है जिसे अभी पढ़ना लिखना था और अपनी जिंदगी के ख्वाब पूरे करने थे। पहले दिन ही जब मैंने अपनी मेहनत से पैसे कमाए तो मेरा दिल खुशी से झूम उठा। मुझे ऐसा लगा जैसे बरसों के बाद किसी कैद से आज़ादी मिली हो। रात को जब मैं सोई तो मुझे बाबा ख्वाब में नजर आए और ख्वाब में मैंने ये देखा कि मैं उनको पैसे दिखा रही हूँ और कह रही हूँ, बाबा आप फिक्र ना करें, बहनों को और अम्मी को कभी भी जलील नहीं होने दूंगी, मैं उनका सहारा बनूंगी। बाबा ने मेरे सर पर हाथ रखा और मुस्कुराकर कहा, बेटा मुझे तो तुझ पर शुरू से यकीन था। मैं जानता था कि तू मेरे लिए सब कुछ है, तू मेरा मान है, तू मेरी उम्मीद है। ये अल्फाज सुनकर मेरी आंखों से नींद ही उड़ गई। मैं ख्वाब से जागी मगर दिल को एक अजीब सुकून मिला, जैसे बाबा हकीकत में आकर मुझे दुआएं दे गए हों। अगले दिन जब सूरज निकला तो मेरा हौसला और भी बढ़ गया था। मैंने माँ से कहा, माल तैयार कर दे, आज भी मुझे काम पर जाना है और मैं चाहती हूँ कि पहले से ज्यादा मेहनत करूं। माँ ने मेरी बात सुनी और आंखों में आंसू लिए, मगर दिल से मुतमईन थी क्योंकि वो जानती थी कि उनकी बेटी ने अब अपनी जिम्मेदारी को पहचान लिया है। मैंने माल समेटा और निकलने लगी तो रास्ते में सोच रही थी ये सफर कितना मुश्किल है, लेकिन मेरा दिल गवाही दे रहा था कि यही वो रास्ता है जो हमारी जिंदगी को आसान करेगा। जब मैं अड्डे पर पहुंची तो वहां जाकर बस अड्डे वाले से बात की और उससे पूछा, क्या यहाँ पर माल बेचा जा सकता है? उसने मुझे गौर से देखा और कहा, हाँ बिल्कुल, कोई मसला नहीं है। ये सुनकर मेरे दिल से बोझ उतर गया, जैसे मेरी मेहनत को एक नया रास्ता मिल गया हो। मैंने शुक्र अदा किया और अल्लाह का नाम लेकर अपना काम शुरू किया। वो लम्हा मेरी जिंदगी का एक नया मोड़ था। मुझे लगा जैसे मैंने खुद को दोबारा जिंदा कर लिया है। ये काम करके मुझे इतनी खुशी हो रही थी कि बयान नहीं कर सकती थी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि अपनी माँ और बहनों के लिए सांस ले रही हूँ। मेरा हर कदम उनके लिए था, मेरा हर लम्हा उनके लिए था। मैं जानती थी अगर मैंने ये कदम ना उठाया होता तो न जाने हमारी जिंदगी कहाँ जाकर रुक जाती। शायद हम वहीं के वहीं गमों और तंगदस्ती में दब कर रह जाते। लेकिन अब मुझे उम्मीद का चिराग नजर आ रहा था और वो चिराग मुझे रोशनी की तरफ ले जा रहा था। जिस लड़के के साथ मेरा रिश्ता तय हुआ था उनके घर से पैगाम आया कि अब आप लोग हमारे यहाँ आकर लड़के को देख लें और वहीं बैठकर बात को हतमी शक्ल दे दें। मेरी माँ और बहन इस मुलाकात के लिए चली भी गईं। जब वो वापस आई तो मैंने उनको देखते हुए कहा, आपको नहीं जाना चाहिए था, हम गरीब लोग हैं, हमारे पास शादी के अखराजात के लिए पैसे कहाँ से आएंगे, ये सब हमारे बस की बात नहीं है। माँ ने मेरी बात सुनकर आहिस्ता आवाज में कहा, हाँ बेटी ये बात तो सच है, लेकिन इतना अच्छा रिश्ता हाथ से जाने भी तो नहीं देना चाहिए। मैं किसी न किसी से उधार लूंगी, किसी से बात कर लूंगी, अल्लाह बड़ा कारसाज है, वो जरूर कोई रास्ता निकालेगा। और अगर ये रिश्ता टूट गया तो ये बहुत बुरा होगा, क्योंकि ये वो रिश्ता है जो तेरे बाबा ने अपनी जिंदगी की आखिरी ख्वाहिश के तौर पर तय किया था। वो यही चाहते थे कि तेरी शादी उसी लड़के से हो जाए, इसलिए हम ये रिश्ता हाथ से जाने नहीं दे सकते। माँ की बात सुनकर मेरा दिल नरम तो हुआ, लेकिन अंदर से मैं ये सोचती रही कि अगर ये रिश्ता टूट भी जाता है तो मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता।
میرا اصل مقصد تو اپنی ماں اور بہنوں کے لیے سہارا بننا ہے، ان کے لیے روزی کا بندوبست کرنا ہے۔ شادی کی فکر تو بعد میں بھی ہو سکتی ہے۔ میں نے جب سے چنے چاٹ کا کام شروع کیا تھا، اس کے ساتھ ہی ایک نئی پریشانی نے مجھے گھیر لیا تھا۔ میں بابا کے کپڑے پہن کر اور ٹوپی لگا کر گھر سے نکلتی تھی، لیکن بار بار یہ ڈر دل میں بیٹھا رہتا تھا کہ کہیں کسی کو پتہ نہ چل جائے کہ میں مرد نہیں ہوں بلکہ عورت ہوں۔ خاص طور پر میرے بال میرے لیے سب سے بڑی مشکل تھی۔ میں نے انہیں ٹوپی کے اندر چھپانے کی عادت ڈال لی تھی، لیکن گرمی اور پسینے کی وجہ سے یہ بار بار باہر نکل آتے تھے اور میرا دل ہولنے لگتا تھا۔ اسی خوف نے مجھے ایک دن یہ فیصلہ کرنے پر مجبور کر دیا کہ اب ان بالوں کو کاٹ دینا ہی بہتر ہے۔ میں نے کینچی اٹھائی اور اپنے بال کاٹ ڈالے۔ جب ماں اور بہنوں نے یہ منظر دیکھا تو ان کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے اور وہ رونے لگی۔ ماں نے کہا، بیٹی تو کب تک ہمارے لیے یہ سب کرتی رہے گی؟ کب تک اپنی جوانی اور اپنی خواہشات قربان کرتی رہے گی؟ میں نے ماں کو دلاسا دیا اور کہا، اس میں رونے کی کیا بات ہے؟ میں نے کون سے بال جڑ سے کاٹ دیے ہیں؟ یہ دوبارہ اگائیں گے۔ لیکن اگر میں یہ سب نہ کروں تو گھر کا چولہا کیسے جلے گا؟ کیا آپ چاہتی ہیں کہ چھوٹی بہنوں کو بھیجوں باہر گلیوں میں یہ سب کرنے کے لیے؟ ماں خاموش ہو گئی۔ ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، کیونکہ اور کوئی راستہ تھا ہی نہیں۔ میرا کام اب دن بدن اچھا چلنے لگا تھا۔ اس کی دو بڑی وجہ تھی۔ پہلی یہ کہ ماں کا ہاتھ کا ذائقہ بے مثال تھا۔ لوگ دور دور سے آ کر چنا چاٹ کھاتے اور تعریفیں کرتے۔ دوسری وجہ یہ کہ ہمارے گھر کے سامنے ہی بسوں کا اڈا تھا، جہاں ہمیشہ مسافروں کی بھیڑ لگی رہتی تھی۔ وہاں پر ایسے لوگ زیادہ ہوتے تھے جو جلدی جلدی کچھ کھا کر اپنی راہ لیتے تھے۔ اسی وجہ سے میرے ہاتھ کی بنی ہوئی چاٹ آسانی سے بک جاتی تھی اور مجھے اچھے پیسے مل جاتے تھے۔ کچھ دن بعد میرے دل میں یہ خیال آیا کہ صرف نمکین چیز بیچنے سے کام محدود رہتا ہے، اس لیے میں نے میٹھے میں بھی ایک نئی چیز بنا شروع کر دی۔ اس کے پیکٹ تیار کر کے میں اپنے پاس رکھتی اور لوگوں کو بیچتی، اور اس طرح میرا کام ڈبل ہو گیا۔ گھر کے خرچ کے لیے زیادہ پیسے آنے لگے اور بہنوں کے چہروں پر تھوڑی سی خوشی بھی چھلکنے لگی۔ لالچ واقعی ایک بری چیز ہے، اور جب انسان کے دماغ میں لالچ آ جائے تو وہ بالکل اندھا ہو جاتا ہے۔ میں نے حساب کتنا بھی کر لیا کہ کل بل کی آخری تاریخ تھی اور ہمارے پاس 1500 روپے کم تھے۔ میں پورے دن 2 شفٹیں لگا چکی تھی اور شام کے بعد عام طور پر باہر نہیں جاتی تھی۔ ماں گھر میں تھک کر سو چکی تھی۔ میں نے سوچا اگر ایک شفٹ اور لگا لوں تو شاید بل کے پیسے پورے ہو جائیں گے اور ماں کی سوچ کا بوجھ ہلکا ہو جائے گا۔ اس لیے میں نے خود ہی رات کے لیے چاٹ بنا لی اور سوچ لیا کہ ایک اور وقت میں پھر جا کر بیچ دوں گی۔ رات کا وقت تھا، لوگ جلدی میں تھے اور بس اڈے پر خاص طور پر رات کے سفر کرنے والے زیادہ تھے۔ میرے تھال میں جو چاٹ رکھی تھی جلدی جلدی فروخت ہو گئی، مگر میں نے محسوس کیا کہ 2 آدمی مجھے دیر سے گھور رہے ہیں۔ ان کی نظریں عجیب سی تھی۔ مجھے تناؤ محسوس ہونے لگا۔ میں نے کوشش کی کہ نظر آنکھوں سے نہ ملاؤں، مگر وہ میری طرف آہستہ آہستہ آنے لگے، جیسے ان کا ارادہ معمولی سا نہ تھا۔ میرا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ میں نے سوچا کہ بہتر ہے وہاں سے فوراً نکل جاؤں۔ میں نے اپنا تھال سر پر سمیٹ لیا اور واپسی کی طرف چل دی۔ تھوڑی دیر بعد مجھے لگا کہ وہ دونوں پیچھے پیچھے ہی آ رہے ہیں۔ ان کے قدموں کی آوازیں میری پیٹھ پر پڑتی محسوس ہوئیں۔ مجھے پتا تھا کہ اگر یہ قریب آ گئے تو مشکل ہو جائے گی۔ میں نے رفتار تیز کی، مگر وہ بھی تیز دوڑنے لگے۔ میں بھی دوڑنے لگی۔ بھاگتے بھاگتے مجھے خیال بھی نہیں رہا کہ کون سا راستہ لینا ہے۔ بس دل میں ایک ہی خیال تھا کہ گھر پہنچ جاؤں اور بچ جاؤں۔ میں نے بڑے زور سے دوڑ لگائی۔ راستے میں ایک جوتا میرے پاؤں سے نکل گیا، پھر بھی میں رکنے کا نام نہ لیتی۔ میں نے جوتا اٹھانے کی کوشش بھی نہ کی، کیونکہ وقت ایک ایک لمحہ قیمتی تھا۔ میرا دل، میرا اور دم گھٹ رہا تھا، سانسیں تیز ہو رہی تھیں، پاؤں جل رہے تھے۔ پھر ایک لمحہ آیا جب میری طاقت کم پڑنے لگی اور جیسے ہی تھکن نے ہاتھ پکڑا مجھے لگا یہ سب ختم ہو جائے گا، مگر پھر دل میں وہی ڈر آیا کہ اگر میں رک گئی تو آج میری عزت باقی نہ رہے گی۔ میں ہر بڑی گلی میں مڑتی گئی، مگر راستہ ملتا ہی نہیں تھا۔ ہمارا گھر اور گلیاں پچھے حصے میں رہ گئی۔
کیونکہ اب میرا زور صرف دوڑنے پر تھا اور میں بار بار غلط مڑتی جا رہی تھی۔ یہ سب ایسے لمحے تھے جب آدمی اپنے آپ سے لڑتا ہے۔ بھاگتے بھاگتے اچانک میری ایک آدمی سے زور کی ٹکر ہو گئی اور میرا سارا سامان زمین پر بکھر گیا۔ میرے ہاتھ کانپنے لگے اور دل کی دھڑکن بے قابو ہو گئی۔ وہ دونوں آدمی جو میرے پیچھے لگے ہوئے تھے، وہ یہ منظر دیکھ کر چند قدم پیچھے رک گئے، جیسے اچانک ان کے قدموں میں بوجھ پڑ گیا ہو۔ میں نے زمین پر بیٹھ کر رونا شروع کر دیا۔ میری آنکھوں سے آنسوؤں کی دھار بہہ نکلی۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی اور گڑ گڑا کر بس ایک ہی بات کہہ رہی تھی، میری مدد کرو، خدا کے لیے میری مدد کرو۔ وہ آدمی جو مجھ سے ٹکرایا تھا وہ بھی زمین پر جھک گیا اور میرے سامان کو سمیٹنے لگا۔ وہ چپ چاپ میرا تھال اور پیکٹ اٹھا کر مجھے دینے لگا۔ میں نے لرزتے ہوئے ہاتھوں سے سامان پکڑا، لیکن جیسے ہی میری نظر اس کے چہرے پر گئی تو میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ میں سکتے میں آ گئی۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ ارمان تھا، وہی لڑکا جس کے ساتھ میرا رشتہ طے ہوا تھا۔ اس کی آنکھوں میں حیرانی تھی۔ اس نے بھی مجھے عجیب نظروں سے گھورا، پھر اچانک اس نے سر اٹھا کر ان دونوں آدمیوں کی طرف دیکھا جن کی نظریں ہم پر جمی ہوئی تھیں۔ اس کی آنکھوں کی سختی دیکھ کر وہ دونوں ڈر گئے اور آپس میں کچھ سرگوشی کرتے ہوئے وہاں سے الٹے قدموں واپس جانے لگے۔ ارمان نے پھر میری طرف دیکھا اور کہا، میں نے تمہیں کہیں دیکھا ہے۔ اس کی آواز میں الجھن اور پہچان کی جھلک تھی۔ میں نے جلدی سے کہا، نہیں، آپ نے مجھے کہیں نہیں دیکھا، میں آپ کو نہیں جانتی۔ اس نے تھوڑی دیر سوچا اور پھر کہا، نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، میں نے تمہیں ضرور کہیں دیکھا ہے۔ اس کی نظریں بار بار میرے چہرے پر ٹک رہی تھیں اور وہ جیسے یاد کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ کہاں دیکھا ہے۔ پھر وہ سنجیدہ لہجے میں بولا، کون ہو تم؟ تمہارا نام کیا ہے؟ میں نے خاموشی اختیار کی اور کوئی جواب نہ دیا۔ میرے ہونٹ کانپ رہے تھے اور دل چاہ رہا تھا کہ زمین پھٹ جائے اور میں اس میں چھپ جاؤں۔ ارمان نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، عجب بات ہے، جس آدمی نے تمہاری مدد کی اس کو نام تک نہیں بتانا چاہتی۔ میں نے آہستہ سے کہا، مجھے نہیں بتانا، اور جلدی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں نے کہا، میں چلتی ہوں۔ وہ بولا، کہاں جاؤ گی؟ واپس جاؤ گی تو وہ دونوں کہیں نہ کہیں چھپے ہوئے تمہیں پھر مل جائیں گے، تب کیا کرو گی؟ تم اکیلی ہو۔ میں رکی اور سوچنے لگی، واقعی اگر وہ پھر سامنے آ گئے تو میرا کیا بنے گا؟ میری سانسیں بے ترتیب تھیں اور ہاتھ پسینے سے بھیگ رہے تھے۔ تب ارمان نے ایک دم قریب آ کر کہا، آؤ میرے ساتھ، میں تمہیں تمہارے گھر چھوڑ دیتا ہوں۔ میں چونک گئی اور ڈر گئی، کیونکہ اگر وہ میرے گھر تک پہنچ گیا تو اسے فوراً یقین ہو جائے گا کہ میں وہی لڑکی ہوں جس کے ساتھ اس کا رشتہ طے کیا گیا تھا، کیونکہ وہ شاید ابھی پوری طرح مجھے پہچان نہیں پا رہا تھا۔ میرے گھر والوں نے جو تصویر اس کو دکھائی تھی وہ پچھلی عید کی تھی۔ اس دن میں نے لمبے بال کھلے چھوڑے تھے، چہرے پر میک اپ تھا، ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی اور آنکھوں میں ایک روشنی تھی۔ لیکن اب تو زندگی نے مجھے بدل دیا تھا۔ میرے بال چھوٹے ہو چکے تھے، چہرے پر تھکن کے نقوش تھے اور مسکراہٹ کے بجائے غم اور بوجھ کی لکیریں بن چکی تھیں۔ خیر، میں نے زیادہ کچھ نہ کہا اور وہ مجھے راستے بھر خاموشی سے ساتھ لے کر آیا۔ جب ہم گھر کے قریب پہنچنے والے تھے تو میں نے غلط گھر کے سامنے روک دیا اور کہا، یہی میرا گھر ہے، بس میں چلتی ہوں۔ تو اس نے رکتے ہوئے کہا، اپنا خیال رکھا کرو، اگر تمہیں کبھی پیسوں کی ضرورت ہو تو مجھے ضرور بتانا۔ وہ سمجھ تو گیا تھا کہ میں لڑکی تھی، لیکن کپڑے میں نے مردوں جیسے پہنے ہوئے تھے، ہاتھ میں صافہ تھا۔ میری کہانی اسے فوراً سمجھ آ گئی تھی کہ میں لڑکی ہو کر مردوں والا حلیہ بنا کر کیوں پھر رہی تھی۔ شاید اسی لیے میرے ساتھ اچھا سلوک کیا اور دوبارہ پوچھا کہ کوئی مدد چاہیے تو بتا سکتی ہو۔ میں نے سر جھکا کر نفی میں جواب دیا اور اس کے الفاظ سن کر دل میں عجیب سی کیفیت جاگ اٹھی۔ میں اس کے لہجے سے اور انداز سے سمجھ گئی تھی کہ وہ ایک نہایت ہی اچھا انسان ہے اور جس کی بھی قسمت میں یہ شریک حیات آئے گا وہ عورت ساری زندگی خوشی اور سکون پائے گی۔ لیکن میرے دل کے اندر یہ خیال بھی گہرا ہو گیا کہ میں اس کے قابل نہیں ہوں۔ میری زندگی اور میرے حالات نے مجھے اس لائق نہیں چھوڑا ہے۔
میں واپس آ گئی تو میری بہن میری حالت دیکھ کر اور زیادہ پریشان ہو گئی۔ اس کے چہرے پر فکر کی لکیریں نمایاں تھیں اور وہ بار بار میرے پاؤں دیکھ کر کانپ جاتی تھی، کیونکہ میرے پاؤں میں جوتا نہیں تھا اور چلنے میں دشواری محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے اس سے کہا کچھ نہیں، بس راستے میں دو کتے پیچھے پڑے تھے، وہی کتے تھے جو رات میں گلیوں میں گھومتے تھے اور کبھی کبھار لڑکیوں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ وہ گھبرا کر بولی، اب تم پھر وہاں نہیں جاؤ گی؟ میں نے کہا کہ نہیں جاؤں گی۔ ماں نے صبح بجلی کا بل ادا کر دیا تھا اور اب 3-4 دن کے لیے سکون تھا۔ اگلے دن اچھی خبر آئی، ماں نے کسی عورتوں کے ادارے سے قرضہ لیا تھا، انہوں نے ہمیں کچھ رقم دے دی تھی۔ ماں کی آنکھوں میں امید کی روشنی واپس آ رہی تھی۔ وہ بولی کہ اب ہم چھوٹی سی دکان لگا لیں گے، ہم سب مل کر چلا لیں گے اور پھر تیری شادی بھی ہو جائے گی۔ یہ تیرے باپ کی آخری خواہش تھی۔ میں نے اندر ہی اندر خوشی محسوس کی، مگر ساتھ ہی ڈر بھی تھا کہ لڑکے والوں نے بھی بار بار کہا کہ جلدی نکاح کروا لو، ان کے گھر میں کسی کی وفات ہو گئی ہے، اس لیے وہ زیادہ دھوم نام نہیں کریں گے۔ میں نے کہا مجھے شادی نہیں کرنی، لیکن ماں نے میری نہ سنی۔ وہ مجھے پارلر لے گئی، وہاں پارلر والی نے کہہ دیا کہ ہمارے پاس کچھ بال ہیں، لگا دیں، 1 مہینہ رہیں گے، کوئی فرق نہیں پڑے گا، شیمپو کر لو اور بال بنوا لو۔ میں نے مڑ کر نہ دیکھ سکی۔ ماں نے خوشی خوشی ساری تیاری شروع کر دی۔ ہم نے کپڑے سجائے، زیورات رکھے، ماں بہنیں سب کچھ ترتیب دینے لگیں اور میں اندر سے خاموش تھی، کیونکہ میری راتوں کی محنت میری پہچان بن رہی تھی اور مجھے یہ خوف ستاتا تھا کہ ارمان اگر مجھے پہچان گیا تو کیا ہوگا۔ شادی کے روز مجھے پورا سجا کر تیار کیا گیا، میک اپ سے چہرے کی تھکن چھپائی گئی، بال لمبے دکھائے گئے اور جو تصویر کبھی دکھائی گئی تھی وہی دوبارہ سامنے آ گئی۔ میں نے جب ارمان کو پہلی بار نزدیک دیکھا تو اس کی نظر بڑے غور سے میرے چہرے پر ٹھہری۔ وہ مجھے کچھ دیر ایسے ہی دیکھتا رہا۔ میں سر جھکائے بیٹھی رہی، شرم اور ڈر کے امتزاج میں میری زبان خاموش تھی۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ مجھے پہچان نہ سکا یا پھر جان بوجھ کر نظر انداز کر رہا ہے۔ شاید اس کے دل میں بھی کچھ ہچکچاہٹ تھی۔ میری شادی ہو گئی اور میں رخصت ہو کر اپنے سسرال جانے کو تیار ہوئی۔ گھر کے سب لوگ خوش دکھائی دے رہے تھے۔ میں اپنی ماں اور بہنوں سے الگ ہو رہی تھی اور دل میں ملی جلی کیفیت تھی۔ میں اپنے کمرے میں واپس آ کر بیٹھ گئی اور اپنے نئے شوہر کے انتظار کرنے لگی، یا یوں کہنا درست ہوگا کہ میں اپنی آئندہ تقدیر کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ مجھے اندیشہ تھا کہ جب وہ مجھے پہچان لے گا تو کیا کہے گا۔ رات کے وقت گلیوں میں چاٹ بیچنے والی لڑکی اور گھر کی عزت بنانے والی دلہن میں بہت فرق ہوتا ہے۔ اگر وہ مجھے پہچان گیا تو شاید وہ مجھے اپنی زندگی سے نکال دے گا، اور اگر اس نے رہنے بھی دیا تو میرا مقام اس گھر میں وہی رہ جائے گا جیسے نکال دینے کے برابر سمجھا جاتا ہے۔ ویسے بھی ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں، یہاں پر اگر کوئی مرد اپنی بیوی کے ہوتے ہوئے کسی لڑکی سے تعلق رکھتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ عورت نے ہی شوہر کو خوش نہیں رکھا ہوگا، اسی لیے اس نے تعلق بنایا۔ لیکن اگر کوئی عورت کسی سے تعلق بناتی ہے تو اسے سزا دی جاتی ہے۔ اس طرح اگر کسی لڑکی کے پیچھے کوئی لڑکا پڑا ہوتا ہے تو اس میں بھی قصور لڑکی کا ہی بنایا جاتا ہے کہ تو نے ہی کوئی اسے ادا دکھائی ہوگی، کوئی اشارہ دیا ہوگا جس کو سمجھ کر وہ تیرے پیچھے پڑ گیا۔ اگر ارمان بھی اسی ذہنیت کا آدمی ہوتا تو میں نے تو اپنی زندگی کا بہت غلط فیصلہ کر لیا تھا، مجھے اس سے شادی نہیں کرنی چاہیے۔ ماں نے اپنی طرف سے جو کیا ٹھیک کیا، میری شادی کروا دی، کیونکہ اگر میری شادی نہیں ہوتی تو میں ساری زندگی یہی کرتی رہتی۔ ماں نے دکان کا سامان بھی لینا شروع کر دیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ ہم گھر میں کرانے کی دکان بنائیں گے، ٹافیاں گولیاں رکھیں گے، بچے وغیرہ آیا کریں گے، اسی کے پروفٹ میں سے ہم قرضے کی قسط بھی ادا کریں گے اور ہمارا گھر بھی چل جائے گا۔ پلان تو ماں کا بہت اچھا تھا، لیکن میری قسمت اچھی نہیں تھی۔ میں ڈری سہمی اپنے بستر پر بیٹھی تھی، میرا گھونگھٹ ابھی تک چہرے پر تھا، کمرے میں سناٹا پھیلا ہوا تھا اور میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اچانک دروازہ کھلا اور ارمان کمرے میں داخل ہوا۔
اس نے آہستگی سے دروازہ بند کیا اور بغیر کچھ کہے باتھ روم کی طرف چلا گیا۔ میں نے سوچا کہ وہ سیدھا میرے پاس آئے گا، مگر اس کی یہ حرکت دیکھ کر مجھے لگنے لگا شاید وہ مجھ میں کوئی دلچسپی نہیں رکھتا، یا شاید وہ مجھے نظر انداز کرنا چاہتا ہے۔ کچھ دیر بعد وہ واپس آیا اور میرے سامنے آ کر بیٹھ گیا۔ اس نے آہستگی سے میرا گھونگھٹ اٹھایا۔ میری آنکھیں خوف سے بھرپور تھیں، چہرے پر پریشانی کی جھلک صاف دکھائی دے رہی تھی۔ اس نے نرمی سے کہا، اتنی بہادر لڑکی ہو کر اب کیوں ڈر رہی ہو؟ میں حیران ہو کر اس کی طرف دیکھنے لگی اور ہچکچاتے ہوئے کہا، کیا مطلب؟ اس نے مسکراتے ہوئے کہا، وہ بھی تو بہادری ہی تھی نا، تم اپنی عزت بچانے کے لیے بھاگ رہی تھی اور پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ یہ سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے اور میرا دل دھک سے بیٹھ گیا۔ میں نے آہستہ آواز میں کہا، تو آپ نے مجھے پہچان لیا؟ اس نے مضبوط لہجے میں کہا، اور کیا، یہ کوئی فلم یا ڈرامہ تھوڑی ہے کہ میں تمہیں پہچان نہ پاتا۔ میں نے تمہیں اس رات اچھی طرح دیکھا تھا۔ سچ تو یہ ہے کہ اس وقت مجھے پتا نہیں تھا کہ تم وہی لڑکی ہو جس کے ساتھ میرا رشتہ طے ہوا ہے، لیکن جب میں نے تمہیں بھاگتے دیکھا، تمہارے چہرے پر خوف اور ہمت کا ملا جلا نقش دیکھا تھا، تو میرے دل میں ایک عجیب سی ہلچل ہوئی تھی، جیسے پہلی ہی نظر میں مجھے تم سے محبت ہو گئی ہو۔ وہ تھوڑی دیر خاموش رہا، پھر کہنے لگا، اس رات کے بعد جب میں گھر آیا، میں نے تمہاری تصویر نکالی تاکہ اپنا شک دور کر سکوں، اور جب میں نے غور سے دیکھا تو پہچان گیا کہ یہ وہی لڑکی ہے جسے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ اور اس کے بعد ہمارے گھر میں فوتگی ہو گئی اور زیادہ بات کرنے کا موقع نہیں ملا۔ سب کچھ جلدی جلدی میں ہوا اور ہماری شادی ہو گئی، لیکن مجھے اس بات کا کوئی پچھتاوا نہیں ہے۔ اس نے آگے جھک کر میری طرف دیکھتے ہوئے کہا، میں جانتا ہوں تمہارے گھر کے حالات بہت برے تھے، اور اگر عورت غلط راستہ اختیار کرنا چاہے تو اس کے سامنے ہزاروں راستے کھل جاتے ہیں، خاص طور پر تم جیسی خوبصورت عورت کے سامنے۔ لیکن تم نے محنت مزدوری کو چنا، تم نے اپنی عزت پر سمجھوتا نہیں کیا۔ اس کا مطلب ہے کہ تمہیں ایسے ماں باپ نے پالا ہے جنہوں نے تمہیں بہترین تربیت دی ہے، اور ایسی عورت کو اپنی زندگی میں شریک اور اپنے گھر کی عزت بنانے میں مجھے کبھی کوئی مسئلہ نہیں ہو سکتا۔ میں خوشی سے رونے لگی تو وہ مسکرا کر کہنے لگا، یار تم عورتوں کی سمجھ نہیں آتی، تم لوگ خوشی میں بھی روتی ہو، دکھ میں بھی روتی ہو، اور بغیر کسی بات کے بھی رونے لگ جاتی ہو۔ یہ کیسا راز ہے جو کبھی کوئی مرد سمجھ ہی نہیں پاتا؟ میں نے آنکھوں کے آنسو صاف کیے اور تھوڑے ہچکچاتے ہوئے کہا، مجھے لگا تھا آپ مجھے چھوڑ دیں گے، آپ مجھے قبول نہیں کریں گے، مجھے لگا تھا آپ مجھے طلاق دے دیں گے۔ ابھی میں یہ لفظ بول ہی رہی تھی کہ اس نے فوراً میرے چہرے پر ہاتھ رکھ دیا اور میری بات کو روک دیا۔ وہ بڑے نرم لہجے میں بولا، یہ لفظ اپنی زبان پر کبھی نہ لانا، یہ تمہارے منہ سے بالکل اچھا نہیں لگتا۔ میں تو خوش قسمت ہوں کہ تم جیسی عورت میری زندگی میں آئی اور میری نسلوں کی تربیت کرے گی۔ جب ایک عورت نیک اور محنتی ہوتی ہے تو اس کے اثرات آنے والی نسلوں پر بھی پڑتے ہیں، اور میں جانتا ہوں اگر میری بیوی تم جیسی ہے تو میرے بچوں کی تربیت بھی بہت اعلیٰ ہوگی اور میری نسلیں سنور جائیں گی۔ ارمان واقعی ایک نہایت اچھا شوہر ثابت ہوا۔ وہ شادی کے شروع کے دنوں میں میرا اتنا خیال رکھتا تھا جیسے میں کوئی شہزادی ہوں، مجھے کبھی کسی چیز کی کمی محسوس نہ ہونے دیتا، ہر وقت میرا دل رکھنے کے لیے نئے نئے طریقے نکالتا۔ میں اس کے نرم رویے اور محبت کو دیکھ کر حیران رہ جاتی تھی، کیونکہ میرے دل کے کسی کونے میں یہ ڈر ہمیشہ موجود تھا کہ اگر وہ میری سچائی جان گیا تو مجھے چھوڑ دے گا، مگر وہ تو پہلے ہی سب کچھ جانتا تھا۔ پھر بھی اس نے مجھے قبول کیا اور عزت دی۔ اس نے مجھے یہ احساس دلایا کہ میں کسی کے سہارے پر نہیں بلکہ اس کے برابر کا ساتھ ہوں، اور یہ احساس میرے لیے سب سے قیمتی تحفہ تھا۔ دن بدن اس کی محبت میں نکھرتی جا رہی تھی۔ وہ ہر لمحہ مجھے یہ احساس دلاتا کہ میں اس کی زندگی کی سب سے اہم شخصیت ہوں اور وہ میری عزت کرتا ہے۔
اس کی محبت نے میرے اندر ایک نئی جان ڈال دی تھی۔ میں اپنی پریشان زندگی کو بھولنے لگی تھی اور اپنے ماضی کے دکھوں کو پیچھے چھوڑنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ارمان نے مجھے بڑے پیار اور سکون سے سمجھایا کہ جو بات ہمارے درمیان ہوگی وہ صرف ہم دونوں کے درمیان رہے گی، کسی کو بھی یہ باتیں جاننے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس نے کہا، میرے گھر میں میری بڑی بھابھی بھی ہے جو تمہاری جیٹھانی لگتی ہے، اور وہ بالکل اچھی عورت نہیں ہے۔ وہ ہمیشہ دوسروں کے معاملات میں ٹانگ اڑاتی ہے، اور اگر اسے ہمارے بارے میں کچھ بھی پتہ چل گیا تو وہ ہر بات کو بگاڑ دے گی۔ اس لیے بہتر ہے کہ ہم اپنے راز کو اپنے دل میں رکھیں اور کسی سے بھی کچھ نہ کہیں۔ ارمان نے یہ بھی کہا کہ میں تمہاری ہر طرح سے مدد کرنے کی کوشش کروں گا، تمہارے گھر والوں کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ تمہاری بہنیں اب سے میری بہنیں ہیں اور تمہاری ماں میری ماں ہے۔ تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں یہ سب کچھ اپنی ذمہ داری سمجھ کر کرنے جا رہا ہوں، کیونکہ میرا ماننا ہے شادی کے بعد صرف عورت ہی مرد کے گھر کی عزت نہیں ہوتی، بلکہ عورت کا گھر اور اس کے اپنے بھی مرد کی عزت بن جاتے ہیں۔ اس کی یہ بات سن کر میرا دل پگھل گیا۔ مجھے ایسا لگا جیسے میری ساری محرومیاں ختم ہو رہی ہیں اور میری زندگی میں پہلی بار ایسا سہارا آیا ہے جس میں میں پوری طرح بھروسہ کر سکتی ہوں۔ میں نے دل ہی دل میں دعا کی کہ اللہ میرے شوہر کو ہمیشہ سلامت رکھے اور اس کے دل میں میرے لیے یہ محبت ہمیشہ قائم رکھے۔ ایک دن میں نے اسے کہا کہ میں اپنے خاندان کے لیے کچھ کرنا چاہتی ہوں، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنی ماں اور بہنوں کے لیے کچھ سہارا بننا چاہتی ہوں، اور اپنی زندگی میں بس اپنے لیے خوش نہیں رہنا چاہتی۔ میں چاہتی ہوں میری ماں اور بہنوں کی بھی زندگی بہتر ہو۔ ارمان نے میری بات غور سے سنی، نرمی سے کہا، تم بتاؤ کیا کرنا چاہتی ہو؟ میں تمہاری ہر ممکن مدد کروں گا۔ تم نے اپنی زندگی میں جتنا دکھ سہ لیا ہے، اب میں نہیں چاہتا کہ تمہارا کوئی خواب ادھورا رہ جائے۔ میں نے آہستہ سے کہا، کوئی ایسا کام ہونا چاہیے جو میں گھر بیٹھ کر کر سکوں اور کسی کو پتہ بھی نہ چلے کہ میں کما رہی ہوں، کیونکہ میں نہیں چاہتی کہ کوئی ماں یا بہنوں کے بارے میں باتیں کرے۔ اس نے مسکرا کر کہا، یہ تو بڑی آسان بات ہے، میرے آفس میں کمپیوٹر پر ٹائپنگ کا کچھ کام ہوتا ہے، میں تمہیں سکھا دوں گا، تم گھر بیٹھے وہ کام کر لینا، اور جو بھی تمہاری محنت مزدوری بنے گی وہ اپنی ماں اور بہنوں کو دے دینا۔ اس طرح کسی کو کچھ بھی پتہ نہیں چلے گا اور کل کو کوئی باتیں بھی نہیں کرے گا۔ میں یہ سن کر خوشی سے نہال ہو گئی۔ میرے دل نے کہا، واقعی میرے بابا نے میرے لیے کتنا اچھا انسان چنا تھا۔ وہ دنیا سے رخصت ہو گئے تھے لیکن اپنی بیٹی کے لیے ایک ایسا سہارا چھوڑ گئے جو ہر حال میں میرا ساتھ دینے والا تھا۔ بابا کا تجربہ اور ان کا فیصلہ بالکل درست تھا۔ وہ کہا کرتے تھے کہ مجھے اپنی بیٹی کے لیے شرافت والا رشتہ چاہیے، اور واقعی مجھے شرافت اور محبت دونوں اکٹھے مل گئے۔ اگر میں اس سے شادی نہ کرتی تو شاید یہ میری بہت بڑی بدقسمتی ہوتی۔ میں نے کام سیکھنا شروع کیا۔ ارمان نے مجھے خود ٹائپنگ سکھائی اور بڑی محبت سے مجھے سمجھایا۔ شروع میں مجھے بہت مشکل ہوتی، لیکن اس نے میرا حوصلہ بڑھایا اور کہا، ہمت کرو، ہر چیز وقت کے ساتھ آسان ہو جاتی ہے۔ کچھ دنوں میں میں نے کام سیکھ لیا اور گھر بیٹھے کام کرنا شروع کر دیا۔ اب میں جو بھی کماتی تھی وہ اپنی ماں کو بھیج دیتی تھی، اور جب ماں کو پہلی بار پیسے ملے تو وہ روتے ہوئے کہنے لگی کہ بیٹی نے کبھی ہمیں تنا نہیں چھوڑا۔ میری بہنیں بھی خوش ہوئیں کہ اب گھر کے اخراجات کچھ آسان ہو جائیں گے۔ میں ہر روز دعا کرتی کہ اللہ میرے شوہر کو خوش رکھے، کیونکہ اس نے مجھے میری اصل پہچان دی۔ وہ میرا محسن تھا، اس نے میری زندگی کو ایک نئی روشنی بخشی تھی۔ وہ کبھی بھی مجھے ماضی کے دکھوں کی یاد نہیں دلاتا تھا، بلکہ ہمیشہ کہتا کہ تم میری عزت ہو، تم میرا مان ہو، تم میری زندگی کی سب سے قیمتی چیز ہو۔ اس کے یہ الفاظ میرے دل کو سکون دیتے اور میرا اعتماد بڑھاتے۔ مجھے یقین ہو گیا تھا کہ اب میری زندگی محفوظ ہے۔ میں اب پہلے کی طرح خوفزدہ نہیں رہتی تھی۔ میں مطمئن تھی کہ میرے پاس ایک ایسا مرد ہے جو نہ صرف میرا شوہر ہے
بلکہ میرا دوست بھی ہے، میرا ساتھی بھی ہے، میرا ہمراز بھی ہے۔ وہ ہر بات میرے ساتھ شیئر کرتا تھا اور ہر وقت مجھے اپنی زندگی کا حصہ سمجھتا تھا۔ جب وہ دفتر سے واپس آتا، ہم گھنٹوں باتیں کرتے تھے۔ کبھی ہم ہنستے، کبھی خوابوں کی باتیں کرتے تھے، کبھی اپنے مستقبل کی پلاننگ کرتے تھے۔ وہ کہتا تھا، مجھے اپنی نسلیں تمہارے حوالے کر کے اطمینان ہے، کیونکہ مجھے یقین ہے تم انہیں بہترین طریقے سے سنبھالو گی۔ وقت گزرتا گیا اور میں اپنے شوہر کی محبت اور چاہت میں کھو گئی۔ میری ماں اور بہنیں بھی اب کچھ بہتر زندگی گزارنے لگی تھیں، کیونکہ میں جو بھی کما لیتی تھی وہ ان کے لیے بھیج دیتی تھی۔ مجھے سکون تھا کہ میں ان کے لیے بھی کچھ کر پا رہی ہوں اور اپنے شوہر کی عزت اور محبت بھی قائم رکھ پا رہی ہوں۔ ارمان اکثر کہا کرتا تھا کہ اللہ نے مجھ جیسی بیوی دے کر کتنا نوازا ہے، اور میں اپنے رب کا شکر ادا کرتی تھی کہ اس نے مجھے اندھیروں کے بعد اتنی روشنی عطا کی تھی۔ میری زندگی اب ایک نئی کہانی بن گئی تھی، اور اس کہانی کا ہیرو میرا شوہر ارمان تھا، جس نے مجھے عزت بھی دی، محبت بھی دی اور ایک نئی پہچان بھی دی۔ میں آج بھی یہی سوچتی ہوں، اگر اس دن میں ہمت نہ کرتی، اگر میں اپنی عزت بچانے کے لیے نہ بھاگتی، تو شاید میری کہانی کچھ اور ہی ہوتی۔ لیکن اللہ نے میرے نصیب میں کچھ اور لکھا تھا، اور اس نصیب نے مجھے ایک ایسا ہم سفر دیا جو ہر عورت کا خواب ہوتا ہے۔ اور میں نے جانا کہ صبر کرنے والوں کے لیے اللہ کی رحمت کبھی دیر سے آتی ہے، مگر آتی ضرور ہے۔ آخر میں یہ سبق بھی واضح ہوتا ہے کہ زندگی میں کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ امید اور بھروسہ ہی انسان کو جینے کی طاقت دیتا ہے۔ جب انسان اچھا سوچتا ہے، اچھا کرتا ہے اور اپنی نیت صاف رکھتا ہے، تو راستے کتنے ہی مشکل کیوں نہ ہوں، اللہ ان راستوں کو آسان بنا دیتا ہے۔ اچھے لوگوں کے ساتھ ہمیشہ اچھا ہوتا ہے اور برے لوگوں کے ساتھ برا ہوتا ہے۔ یہ صرف دنیا کا اصول نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کا وعدہ بھی ہے کہ نیکی کرنے والے کو کبھی محروم نہیں رکھا جائے گا، اور برائی کرنے والوں کو برے اعمال کے مطابق انجام ملے گا۔ جو عورت یا مرد اپنے خاندان کے لیے قربانی دیتا ہے، دوسروں کے لیے آسانی پیدا کرتا ہے اور خود مشکل وقت برداشت کرتا ہے، اللہ اس کی محنت ضائع نہیں کرتا۔ اچھے لوگوں کو اچھے لوگ مل ہی جاتے ہیں، اور وہ اپنی زندگی سکون اور عزت کے ساتھ گزارتے ہیں۔ اس لیے انسان کو ہمیشہ صبر اور شکر کے ساتھ اپنی ذمہ داری پوری کرنی چاہیے، کیونکہ وقت بدلنے میں دیر نہیں لگتی، مگر جب اللہ کی مدد آتی ہے تو پھر سارے دکھ سکھ میں بدل جاتے ہیں، اور اندھیری رات کے بعد روشن صبح ضرور طلوع ہوتی ہے۔ اگر ارمان کی جگہ کوئی ایسا شخص ہوتا جو اس معاشرے کی زبان بولتا، تو مجھے کبھی بھی اپنے نکاح میں نہیں رکھتا اور نہ ہی میرا ساتھ دیتا، لیکن اللہ نے مجھے اچھے شخص سے ملوایا، یہی میری خوش قسمتی کا راز تھا۔ دوستو، ہماری آج کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے گا، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا بھی مت بھولیے گا۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔